ख़वातीन व हाज़रात आदाब। मेरा नाम विनय राजवाड़े है और मैं साहित्य मोड इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आज आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साहित्य मोड इस सप्ताह उर्दू के जाने माने साहित्यकार अदीब मरहूम सादत हसन मंटो साहब की सालगिरह मनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी सिलसिले में मैं भी मंटो साहब का एक अफसाना लेकर आपके सामने पेश हूँ। कहानी का उन्वान है खाली बोतलें खाली डिब्बे। समाअत फरमाएं। ये हैरत मुझे अब भी है कि ख़ास तौर पर खाली बोतलों और खाली डिब्बों से मुजर्रद मर्दों को इतनी दिलचस्पी क्यों होती है। मुजर्रद मर्दों से मेरी मुराद उन मर्दों से है जिनको आम तौर पर शादी से कोई दिलचस्पी नहीं होती। यूं तो इस किस्म के मर्द उमूमन सनकी और अजीब व गरीब आदतों के मालिक होते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि इन्हें खाली बोतलों और खाली डिब्बों से क्यों इतना प्यार होता है। परिंदे और जानवर अक्सर इन लोगों के पालतू होते हैं। यह मैलान समझ में आ सकता है कि तन्हाई में इनका कोई मुनिस होना चाहिए, लेकिन खाली बोतलें और खाली डिब्बे इनकी क्या गमगुसारी कर सकते हैं। सनक और अजीब व गरीब आदतों का जवाब ढूंढना कोई मुश्किल नहीं कि फितरत की खिलाफ वर्जी ऐसे बिगाड़ पैदा कर सकती है। अलबत्ता इसकी नफ्सियाती बारीकियों में जाना बहुत मुश्किल है। मेरे एक अजीज हैं, उम्र आपकी इस वक्त 50 के करीब है। आपको कबूतर और कुत्ते पालने का शौक है और इसमें कोई अजीब व गरीबपन नहीं, लेकिन आपको ये मर्ज है कि बाजार से हर रोज दूध की बालाई खरीद कर लाते हैं, चूल्हे पर रखकर उसका रोगन निकालते हैं और उस रोगन में अपने लिए सालन तैयार करते हैं। पानी पीने के लिए वो अपना घड़ा अलग रखते हैं। घड़े के मुंह पर हमेशा मलमल का एक टुकड़ा बंधा रहता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर न चला जाए, मगर हवा बराबर दाखिल होती रहे। पाखाने जाते वक्त वो सब कपड़े उतारकर एक छोटा तौलिया बांध लेते हैं और लकड़ी की खड़ाऊ पहन लेते हैं। अब कौन उनकी बालाई के रोगन, घड़े की मलमल, अंग के तौलिए और लकड़ी के खड़ाओं की नफ्सियाती उकदे को हल करने को बैठे। मेरे एक मुजर्रद दोस्त हैं, बज़ाहिर बड़े नॉर्मल इंसान है, हाईकोर्ट में रीडर हैं। आपको हर जगह से हर वक्त बदबू आती रहती है, इसलिए उनका रूमाल सदा उनके नाक से चिपका रहता है। आपको खरगोश पालने का शौक है। एक और मुजर्रद हैं, आपको जब मौका मिले नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका दिमाग बिल्कुल सही है। सियासियात आलम पर आपकी नज़र बहुत वसी है। आप तोतों को बातें सिखाने में महारतें ताम्मा रखते हैं। मिलिट्री के एक मेजर हैं, सिंध रसीदा और दौलतमंद। आपको हुक्के जमा करने का शौक है, गुड़गुड़िया, पेचवान, चमोड़े। गरज ये कि हर किस्म का हुक्का उनके पास मौजूद है। आप कई मकानों के मालिक हैं, मगर होटल में एक कमरा किराए पर लेकर रहते हैं। बटेरें आपकी जान हैं। एक कर्नल साहिब हैं, रिटायर्ड, बहुत बड़ी कोठी में 10-12 छोटे बड़े कुत्तों के साथ रहते हैं। हर ब्रांड की विस्की उनके यहाँ मौजूद रहती है। हर रोज शाम को 4 पैक पीते हैं और अपने साथ किसी न किसी लाडले कुत्ते को भी पिलाते हैं। मैंने अब तक जितने मुजर्रदों का जिक्र किया है, उन सबको हस्ब तौफीक खाली बोतलों और खाली डिब्बों से दिलचस्पी है। दूध की बालाई से रोगन निकालने वाले मेरे अजीज घर में जब भी कोई खाली बोतल देखते हैं तो उसे धो धा कर अपनी अलमारी में सजा देते हैं कि जरूरत के वक्त काम आएगी। हाईकोर्ट के रीडर, जिनको हर जगह हर वक्त बदबू आती रहती है, सिर्फ ऐसी बोतलें और डिब्बे जमा करते हैं जिनसे बदबू आने का कोई एहतिमाल न हो।
موقع ملنے پر نماز پڑھنے والے خالی بوتلیں آب دست کے لیے اور خالی ڈبے وضو کے لیے درجنوں کی تعداد میں جمع رکھتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق یہ دونوں چیزیں سستی پڑتی ہیں اور پاکیزہ ہوتی ہیں۔ قسم قسم کے حقے جمع کرنے والے میجر صاحب کو خالی بوتلیں اور خالی ڈبے جمع کر کے ان کو بیچنے کا شوق ہے، اور ریٹائرڈ کرنل صاحب کو صرف وسکی کی خالی بوتلیں جمع کرنے کا۔ آپ کرنل صاحب کے یہاں جائیں تو ایک چھوٹے سے صاف ستھرے کمرے میں شیشے کی کئی الماریوں میں آپ کو وسکی کی خالی بوتلیں سجی ہوئی نظر آئیں گی۔ پرانے سے پرانے برانڈ کی وسکی کی خالی بوتل بھی آپ کو ان کے اس نادر مجموعے میں مل جائیں گی۔ جس طرح لوگوں کو ٹکٹ یا سکے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح ان کو وسکی کی خالی بوتلیں جمع کرنے اور ان کی نمائش کرنے کا شوق بلکہ خبط ہے۔ کرنل صاحب کا کوئی عزیز یا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ہے تو اس کا مجھے علم نہیں۔ وہ دنیا میں تنہا ہیں، لیکن وہ تنہائی بالکل محسوس نہیں کرتے۔ 10-12 کتے ہیں جن کی دیکھ بھال وہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح کوئی شفیق باپ اپنے اولاد کی کرتا ہے۔ ان کا سارا دن پالتو حیوانوں کے ساتھ گزرتا ہے، اور فرصت کے وقت وہ الماریوں میں اپنی چہیتی بوتلیں سنوارتے رہتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے خالی بوتلیں تو ہوئیں، یہ تم نے خالی ڈبے کیوں ساتھ لگا دیے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ تجرد پسند مردوں کو خالی بوتلوں کے ساتھ خالی ڈبوں سے بھی دلچسپی ہو؟ اور پھر بوتلیں اور ڈبے خالی کیوں، بھرے ہوئے کیوں نہیں؟ میں شاید آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے خود حیرت ہے۔ یہ سوال اور اسی قسم کے اور بہت سے سوال میرے دماغ میں پیدا ہو چکے ہیں، اور باوجود کوشش کے میں کوئی جواب حاصل نہیں کر پایا ہوں۔ خالی بوتلیں اور خالی ڈبے خلا کا نشان ہیں، اور تجرد پسند مردوں سے خلا کا کوئی منطقی جوڑ غالباً یہی ہو سکتا ہے کہ خود ان کی زندگی میں ایک خلا ہوتا ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیا وہ اس خلا کو ایک اور خلا سے پر کرتے ہیں؟ کتوں، بلیوں، خرگوشوں اور بندروں کے متعلق آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ خالی خولی زندگی کی کمی ایک حد تک پوری کر سکتے ہیں، کہ وہ دل بہلا سکتے ہیں، ناز نخرے رکھ سکتے ہیں، دلچسپ حرکات کا موجب ہو سکتے ہیں، پیار کا جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن خالی بوتلیں اور خالی ڈبے ان کے لیے دلچسپی کا کیا سامان بہم پہنچاتے ہیں؟ بہت ممکن ہے آپ کو ذیل کی واقعات میں ان سوالوں کا جواب مل جائے۔ 10 برس پہلے میں جب بمبئی گیا تو وہاں ایک مشہور فلم کمپنی کی ایک فلم تقریباً 20 ہفتوں سے چل رہی تھی۔ ہیروئن پرانی تھی لیکن ہیرو نیا تھا، جو اشتہاروں میں چھپی ہوئی تصویروں میں نوخیز دکھائی دیتا تھا۔ اخباروں میں اس کی کردار نگاری کی تعریف پڑھی تو میں نے وہ فلم دیکھی۔ اچھی خاصی فلم تھی، کہانی جاذب توجہ تھی، اور اس نئے ہیرو کا کام بھی اس لحاظ سے قابل تعریف تھا کہ اس نے پہلی مرتبہ کیمرے کا سامنا کیا ہے۔ پردے پر سے کسی ایکٹر یا ایکٹریس کی عمر کا اندازہ لگانا عام طور پر مشکل ہوتا ہے کہ میک اپ جوان کو بوڑھا اور بوڑھے کو جوان بنا دیتا ہے، مگر وہ نیا ہیرو بلا شبہ نوخیز تھا، کالج کے طالب علم کی طرح تر و تازہ اور چاق و چوبند۔ وہ خوبصورت تو نہیں تھا، مگر اس کے گٹھے ہوئے جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر مناسب و موزوں تھا۔ اس فلم کے بعد اس ایکٹر کی میں نے کئی اور فلمیں دیکھی۔ اب وہ منج گیا تھا، اس کے چہرے کے خد و خال کی طفلانہ نمائش عمر اور تجربہ کی سختی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کا شمار اب چوٹی کے اداکاروں میں ہونے لگا تھا۔ فلمی دنیا میں سکینڈل عام ہوتے ہیں، آئے دن سننے میں آتا ہے کہ فلاں ایکٹر کا فلاں ایکٹریس سے تعلق ہو گیا ہے، یا فلاں ایکٹریس فلاں ایکٹر کو چھوڑ کر فلاں ڈائریکٹر کے پہلو میں چلی گئی ہے۔ قریب قریب ہر ایکٹر اور ہر ایکٹریس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رومان جلد یا بدیر وابستہ ہو جاتا ہے۔
لیکن اس نئے ہیرو کی زندگی جس کا ذکر میں کر رہا ہوں ان بکھیڑوں سے پاک تھی۔ اخباروں میں کوئی چرچا نہ تھا اور کسی نے بھولے سے بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا کہ فلمی دنیا میں رہ کر رام سوروپ کی زندگی جنسی آلائشوں سے پاک ہے۔ میں نے سچ پوچھیے تو اس بارے میں کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، اس لیے کہ مجھے ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی نجی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ فلم دیکھی، اس کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کی کہ بس۔ لیکن جب رام سوروپ سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے اس کے متعلق بہت سی دلچسپ باتیں معلوم ہوئیں۔ یہ ملاقات اس کی پہلی فلم دیکھنے کے تقریباً 8 برس بعد ہوئی تھی۔ شروع میں تو وہ بمبئی سے بہت دور ایک گاؤں میں رہتا تھا، مگر فلمی سرگرمیاں بڑھ جانے کے باعث اب اس نے شیواجی پارک میں سمندر کے کنارے ایک متوسط درجے کا فلیٹ لے رکھا تھا۔ اس سے میری ملاقات اسی فلیٹ میں ہوئی، جس کے 4 کمرے تھے، باورچی خانے سمیت۔ اس فلیٹ میں جو کنبہ رہتا تھا اس کے 8 افراد تھے، خود رام سوروپ، اس کا نوکر جو باورچی بھی تھا، 3 کتے، 2 بندر اور 1 بلی۔ رام سوروپ اور اس کا نوکر مجرد تھے۔ کتوں اور بلی کے مخالف جنس موجود نہیں تھی۔ ہاں، ایک بندر اور بندریا تھی اور دونوں اکثر اوقات ایک جالیدار پنجرے میں بند رہتے تھے۔ ان نصف درجن حیوانوں کے ساتھ رام سوروپ کو والہانہ محبت تھی۔ نوکر کے ساتھ بھی اس کا سلوک بہت اچھا تھا، مگر اس میں جذبات کا دخل بہت کم تھا۔ لگے بندھے کام تھے جو مقررہ وقت پر مشین کی سی بے روح باقاعدگی کے ساتھ گویا خود بخود ہو جاتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رام سوروپ نے اپنے نوکر کو اپنی زندگی کے تمام قواعد و ضوابط ایک پرچے پر لکھ دیے ہیں جو اس نے حفظ کر لیے ہیں۔ اگر رام سوروپ کپڑے اتار کر نیکر پہننے لگتا تو اس کا نوکر فوراً 3-4 سوڑے اور برف بھری فلاسک شیشے والی تپائی پر رکھ دیتا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ اب صاحب رم پی کر کتوں کے ساتھ کھیلیں گے، اور اگر اس دوران میں کسی کا ٹیلی فون آئے تو کہہ دیا جائے کہ صاحب گھر پر نہیں ہے۔ رم کی بوتل یا سگریٹ کا ڈبہ جب خالی ہو جائے تو پھینکا یا بیچا نہ جائے، بلکہ احتیاط سے اس کمرے میں رکھ دیا جائے جہاں خالی بوتلوں اور خالی ڈبوں کے انبار لگے پڑے ہیں۔ کوئی عورت ملنے کے لیے آ جائے تو اسے دروازے ہی سے یہ کہہ کر واپس کر دیا جائے کہ رات کو صاحب کی شوٹنگ تھی، اس لیے سو رہے ہیں۔ ملاقات کرنے والی اگر شام کو یا رات کو آئے تو اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب شوٹنگ پر گئے ہوئے ہیں۔ رام سوروپ کا گھر تقریباً ویسا ہی تھا جیسا کہ عام طور پر اکیلے رہنے والے مجرد مردوں کا ہوتا ہے، یعنی وہ سلیقہ، قرینہ، وہ رکھ رکھاو غائب تھا جو نسائی لمس کا خاصہ ہوتا ہے۔ صفائی تھی مگر اس میں کھراپن تھا۔ پہلی مرتبہ میں جب اس فلیٹ میں داخل ہوا تو مجھے بہت شدت سے محسوس ہوا کہ میں چڑیا گھر کے اس حصے میں داخل ہو گیا ہوں جو شیر، چیتے اور دوسرے حیوانوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، کیونکہ ویسی ہی بو آ رہی تھی۔ ایک کمرہ سونے کا تھا، دوسرا بیٹھنے کا اور تیسرا خالی بوتلوں اور خالی ڈبوں کا۔ اس تیسرے کمرے میں رم کی وہ تمام بوتلیں اور سگریٹ کے وہ تمام ڈبے موجود تھے جو رام سوروپ نے پی کر خالی کیے تھے۔ کوئی اہتمام نہیں تھا۔ بوتلوں پہ ڈبے اور ڈبوں پہ بوتلیں اوندھی سیدھی پڑی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں قطار لگی ہوئی تھی تو دوسرے کونے میں انبار۔ گرد جمی ہوئی تھی۔ اس کمرے سے باسی تمباکو اور باسی رم کی ملی جلی تیز بو آ رہی تھی۔ میں نے جب پہلی مرتبہ وہ کمرہ دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ انگنت بوتلیں اور ڈبے تھے اور اب خالی۔ میں نے رام سوروپ سے پوچھا، کیوں بھائی، یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس نے کہا، کیسا سلسلہ؟ میں نے کہا، وہ کباڑ خانہ۔ اس نے صرف اتنا کہا، بس جمع ہو گیا ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اتنا کوڑا جمع ہونے میں کم از کم 7-8 برس چاہیے۔
میرا اندازہ غلط تھا. مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ذخیرہ پورے 10 برس کا تھا. رام سوروپ جب شیواجی پارک کے فلیٹ میں آیا تھا تو وہ تمام خالی بوتلیں اور خالی ڈبے اٹھوا کے اپنے ساتھ لے آیا تھا جو اس کے پرانے مکان میں جمع ہو چکے تھے. ایک بار میں نے اس سے کہا، رام سوروپ تم وہ بوتلیں اور ڈبے بیچ کیوں نہیں دیتے؟ میرا مطلب ہے اول تو ساتھ ساتھ ہی بیچتے رہنا چاہیے، پر اب تو اتنا انبار بن چکا ہے کہ جنگ کے باعث دام بھی اچھے مل سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں تمہیں وہ کباڑ خانہ اٹھوا دینا چاہیے. اس نے جواب میں صرف اتنا ہی کہا، ہٹاؤ یار، کون اس بک میں پڑے. اس کے جواب سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اسے خالی بوتلوں اور خالی ڈبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن مجھے نوکر سے معلوم ہوا کہ اگر اس کمرے میں کوئی بوتل یا ڈبہ ادھر کا ادھر ہو جائے تو رام سوروپ قیامت برپا کر دیتا تھا. عورت سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی. میری اور اس کی بہت بے تکلفی ہو گئی تھی. باتوں باتوں میں کئی بار میں نے اس سے دریافت کیا، کیوں بھائی شادی کب کرو گے؟ اور ہر بار اس نے ایک ہی جواب دیا، شادی کر کے کیا کروں گا؟ اور ہر بار میں نے یہی سوچا، واقعی رام سوروپ شادی کر کے کیا کرے گا؟ اس نے اپنی بیوی کو خالی بوتلوں اور خالی ڈبوں والے کمروں میں تو رکھنا نہیں، یا سب کپڑے اتار کر نیکر پہن کر رم پیتے ہوئے اس کے ساتھ کھیلنا نہیں. میں اس کی شادی بیاہ کا ذکر تو اکثر کرتا تھا، مگر میرے تصور پر زور دینے کے باوجود اسے کسی عورت سے منسلک نہ کر پاتا تھا. رام سوروپ سے ملتے ملتے کئی برس گزر گئے. پھر یوں ہوا کہ میں نے اڑتی اڑتی سنی اسے ایک ایکٹریس کے ساتھ جس کا نام شیلا تھا عشق ہو گیا ہے. مجھے اس افواہ کا بالکل یقین نہ آیا. اول تو رام سوروپ سے اس کی توقع ہی نہیں تھی، دوسرے شیلا سے کسی بھی ہوش مند نوجوان کو عشق نہیں ہو سکتا. وہ اس قدر بے جان تھی کہ دق کی مریض معلوم ہوتی تھی. شروع میں جب وہ 1-2 فلموں میں آئی تھی تو کسی قدر گوارا تھی، مگر بعد میں تو وہ بالکل ہی بے کیف اور بے رنگ ہو گئی تھی اور پھر تیسرے درجے کی فلموں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی تھی. میں نے صرف ایک مرتبہ شیلا کے بارے میں رام سوروپ سے دریافت کی. اس نے مسکرا کر کہا، میرے لیے کیا یہی رہ گئی ہے؟ اس دوران میں اس کا سب سے پیارا کتا اسٹالن نیمونیا میں گرفتار ہو گیا اور رام سوروپ نے دن رات بڑی جاں فشانی سے اس کا علاج کیا، مگر وہ جاں بر نہ ہوا. اسٹالن کی موت سے اسے بہت صدمہ ہوا. کئی دن اس کی آنکھیں اشک آلود رہیں، اور جب اس نے ایک روز باقی کے 2 کتے کسی دوست کو دے دیے تو میں نے خیال کیا کہ اس نے اسٹالن کی موت کے صدمے کے باعث ایسا کیا ہے، ورنہ وہ ان کی جدائی کبھی برداشت نہ کرتا. کچھ عرصے کے بعد جب اس نے بندر اور بندریا کو بھی رخصت کر دیا تو مجھے کسی قدر حیرت ہوئی اور میں نے سوچا کہ اس کا دل اب کسی اور کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کرنا چاہتا. اب وہ نیکر پہن کر رم پیتے ہوئے صرف اپنی بلی نرگس سے کھیلتا ہے. وہ بھی اس سے بہت پیار کرنے لگی تھی کہ رام سوروپ کا سارا التفات اب اسی کے لیے موقوف ہو گیا تھا. اب اس کے گھر سے چڑیا گھر کی سی بو نہیں آتی تھی. صفائی میں کسی قدر نظر آ جانے والا سلیقہ اور قرینہ بھی پیدا ہو چلا تھا. اس کے اپنے چہرے پر ہلکا سا نکھار آ گیا تھا. یہ سب کچھ اس قدر آہستہ آہستہ ہوا تھا کہ اس کے نقطہ یا آغاز کا پتہ چلانا بہت ہی مشکل تھا. دن گزرتے گئے. رام سوروپ کی تازی فلم ریلیز ہوئی تو میں نے اس کی کردار نگاری میں ایک تازگی دیکھی. میں نے اسے مبارکباد دی تو وہ مسکرا دیا. آؤ وسکی پئیں. میں نے تعجب سے پوچھا، وسکی؟ اس لیے کہ وہ صرف رم پینے کا عادی تھا. اپنی پہلی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں ذرا سکوڑتے ہوئے اس نے جواب دیا، ہاں یار، رم پی پی کے میں تنگ آ گیا ہوں. میں نے اور کچھ نہ پوچھا. 8ویں روز جب اس کے یہاں میں شام کو گیا
تو وہ قمیص اور پاجامہ پہنے رم نہیں وسکی پی رہا تھا۔ دیر تک ہم تاش کھیلتے رہے اور وسکی پیتے رہے۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ وسکی کا ذائقہ اس کی زبان اور تالو پر ٹھیک نہیں بیٹھ رہا ہے، کیونکہ گھونٹ بھرنے کے بعد وہ کچھ اس طرح منہ بناتا تھا جیسے کسی انچکھی چیز سے اس کا واسطہ پڑ گیا ہو۔ میں نے کہا، تمہاری طبیعت قبول نہیں کر رہی وسکی کو؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، آہستہ آہستہ قبول کر لے گی۔ ایک روز میں شیواجی پارک کی طرف سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا نیچے گیراج کے پاس خالی بوتلوں اور خالی ڈبوں کے انبار پڑے ہیں۔ رام سوروپ کا فلیٹ دوسری منزل پر تھا۔ سڑک پر 2 چھکڑے کھڑے ہیں اور 3-4 کباڑیے اس انبار کو لاد رہے ہیں۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ خزانہ رام سوروپ کے علاوہ اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یقین جانیے، اس خزانے کو چھکڑوں پر لتے دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب قسم کا درد محسوس ہوا۔ میں دوڑا اوپر پہنچا اور گھنٹی بجائی۔ دروازہ کھلا۔ میں نے اندر داخل ہونا چاہا تو نوکر نے خلاف معمول راستہ روکتے ہوئے کہا، صاحب رات شوٹنگ پر گئے تھے، اس وقت سو رہے ہیں۔ میں حیرت سے اور غصے سے بوکھلا گیا، کچھ بڑبڑایا اور وہاں سے چل دیا۔ اسی روز شام کو رام سوروپ میرے یہاں آیا۔ اس کے ساتھ شیلا تھی، نئی بنارسی ساڑی میں ملبوس۔ رام سوروپ نے شیلا کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہا، میری دھرم پتنی سے ملو۔ اگر میں نے وسکی کے 4 پیگ نہ پیے ہوتے تو یقیناً اس کی بات سن کر بے ہوش ہو گیا ہوتا۔ رام سوروپ اور شیلا تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ میں دیر تک سوچتا رہا کہ بنارسی ساڑی میں لپٹی ہوئی شیلا کس سے مشابہ تھی۔ دبلے پتلے بدن پر ہلکے بادامی رنگ کی کاغذی سی ساڑی، کسی جگہ ابھری ہوئی، کسی جگہ دبی ہوئی۔ ایک دم میرے آنکھوں کے سامنے ایک خالی بوتل آ گئی، باریک کاغذ میں لپٹی ہوئی۔ شیلا عورت تھی، بالکل خالی۔ ہو سکتا ہے ایک خلا نے دوسرے خلا کو پر کر دیا ہو۔ شکریہ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔